Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are fine. आज का जो हमारा टॉपिक है, हम उर्दू ग्रामर पढ़ रहे थे और हम मुरक्कब मसादिर के बारे में आज पढ़ेंगे। मुरक्कब मसादिर उर्दू में फ़ेल अमर के साथ ना लगाने से मस्दर बनता है। स्टूडेंट्स, फ़ेल के बारे में आपको बता दूं कि फ़ेल काम करने को, किसी भी काम को हम फ़ेल कहते हैं और यहाँ पर जिक्र है फ़ेल अमर का। फ़ेल अमर उस फ़ेल को कहते हैं जिसमें किसी काम का हुक्म दिया जाए, जैसे कि कहा जाता है सच बोलो या फिर दवा खा लो या नमाज पढ़ो, यानी किसी भी काम का जब आप हुक्म देते हैं तो उसे हम फ़ेल अमर कहते हैं। तो जो भी फ़ेल अमर हो उसके साथ अगर आप नून अलिफ ना लगा दें तो वो मस्दर बन जाता है। जैसे कि लड़, अब लड़ जो है वो फ़ेल अमर है, जैसे उसके साथ हम नून अलिफ ना लगा देंगे, लड़ना बन जाएगा, लड़ना ये मस्दर है। इसी तरह लिख फ़ेल अमर है, लिख, तो लिखना, उसके साथ नून अलिफ ना लगा देंगे तो वो लिखना बन जाएगा, लिखना मस्दर है। इसी तरह रो, रो जो है वो फ़ेल अमर है लेकिन इसके साथ नून अलिफ ना लगा देंगे तो वो रोना बन जाएगा, तो इसको हम मस्दर कहेंगे। तो फ़ेल मस्दर जो मुरक्कब मसादिर हैं इनको हम जैसे इसी तरह मुख्तलिफ जो ज़ुबानें हैं उनमें भी अगर हम ना लगा दें तो वो मुरक्कब मसादिर बन जाते हैं। लेकिन कुछ जो हैं वो जेली मसादिर भी होते हैं, जैसे कि गरमाना, पहनाना, भड़काना, शर्माना, जतलाना या डराना वगैरह। अब अगर देखा जाए तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये मसादिर नहीं इनको हम कहेंगे, इसलिए इसको हम जेली मसादिर कहते हैं। उसके बाद अल्फाज के साथ मस्दर लगाने से भी मुरक्कब मसादिर बनते हैं, जैसे कि दिल बहलाना, झूठ बोलना, ये तमाम भी क्या हैं, ये मुरक्कब मसादिर हैं। तो मुतल्लिक फ़ेल क्या होता है? मुतल्लिक फ़ेल उन अल्फाज को मुतल्लिकात फ़ेल कहते हैं जिनके बगैर जुमला और फ़ेल कभी मुकम्मल नहीं होता और जिनका ताल्लुक़ ख़बर और फ़ेल से होता है। यानी अगर जुमले में कोई ख़बर दी जा रही हो तो उसका ताल्लुक़ किससे होता है? उसका ताल्लुक़ जुमले में फ़ेल से होता है, मुतल्लिकात फ़ेल से होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मिसाल दी हुई है, अहमद थका हुआ था, अहमद सफ़र से वापसी पर थका हुआ था, अहमद सफ़र से लाहौर से सफ़र की वापसी पर थका हुआ था। अब ये तीन जुमले मुख्तलिफ जो हैं वो बयान किए गए हैं, लेकिन इन जुमलों में सफ़र से और वापसी पर ये क्या हैं? ये मुतल्लिकात फ़ेल हैं। इसी तरह फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल की जो मुताबिकत है आपस में, इनके कुछ असूल होते हैं और उन असूलों को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर हमारा जुमला जो है वो खूबसूरत नहीं होता। इसी तरह फ़ेल का फ़ाइल, मफ़ऊल, सिफ़त और मौसूफ़ के मुताबिक अगर दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए तो उसे हम मुताबिकत कहते हैं। यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है फ़ेल, जैसे कि आपको पहले भी बताया कि फ़ेल काम को कहते हैं। इसी तरह फ़ाइल काम करने वाला फ़ाइल कहलाता है। मफ़ऊल जिस चीज़ पर काम किया जा रहा हो उसको हम मफ़ऊल कहते हैं। सिफ़त जिसकी कोई खूबी या ख़ामी बयान की जाए तो उस ख़ामी या खूबी को हम सिफ़त कहते हैं। मौसूफ़ जिसकी खूबी या ख़ामी बयान की जाए उसे हम मौसूफ़ कहते हैं। तो इन तमाम का अगर दुरुस्त इस्तेमाल हम जुमले में करें तो उसे हम मुताबिकत कहेंगे। जिस तरह के यहाँ पर कुछ असूल बयान किए गए हैं कि फ़ाइल अगर मुज़क्कर, मुअन्नस, वाहिद या जमा हो तो फ़ेल भी उसके मुताबिक मुज़क्कर, मुअन्नस, वाहिद या जमा आएगा। इसी तरह दूसरा फ़ेल है कि अगर फ़ाइल वाहिद है मगर काबिल एहतराम है तो उसका जो फ़ेल होगा वो हमेशा जमा आएगा। जैसे कि यहाँ पर मिसाल दी गई है, उस्ताद मोहतरम आए हैं। अगर देखा जाए तो उस्ताद वाहिद है लेकिन उसके बावजूद हम आखिर में हैं का सीगा इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी जमा के लिए जो सीगा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये काबिल एहतराम शख्सियत के लिए है तो इस वजह से उस्ताद के लिए या वालिद साहब के लिए या खाला जान के लिए हम आखिर में क्या लगाएंगे? हैं का सीगा इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद अगर जुमले में फ़ाइल मुज़क्कर, मुअन्नस या दोनों हों तो इस्म बतौर फ़ाइल मुज़क्कर और मुअन्नस एक ही जुमले में हो तो फ़ेल हमेशा मुज़क्कर और जमा आएगा। जैसे कि यहाँ पर मियाँ बीवी आ गए, ये एक जुमला बयान किया गया है। मिसाल दी गई है कि अब मियाँ जो है वो मुज़क्कर है, बीवी मुअन्नस है, तो आ इनका फ़ेल है, आना फ़ेल है, आ असल फ़ेल होगा और गए जो है ये इमदादी फ़ेल के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। लेकिन आ यानी असल फ़ेल जो है वो मुज़क्कर के मुताबिक, वाहिद के मुताबिक इस्तेमाल किया गया है और आखिर में गए जो है ये जमा के मुताबिक इस्तेमाल किया गया है, यानी जमा का सीगा आ रहा है गए। उसके बाद एक रूल है कि अगर जुमले में दोनों फ़ाइल मुज़क्कर हों तो फ़ेल जमा और मुज़क्कर ही होगा। जैसे कि मामू भांजा, मामू और भांजा दोनों हैं, मामू भांजा लड़ पड़े, ये एक मुकम्मल जुमला है, लेकिन यहाँ पर मामू और भांजा दोनों फ़ाइल मुज़क्कर हैं तो फ़ेल जो है वो लड़ असल फ़ेल होगा, पड़े इनका इमदादी फ़ेल है, लेकिन लड़ जो है वो मुज़क्कर के तौर पर ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह अगर फ़ाइल जमा मुतकल्लम हो यानी इसके लिए हम का लफ्ज़ आए तो फ़ेल जमा होगा। जैसे कि यहाँ पर मुतकल्लम कहते हैं
ہیں کلام کرنے والے کو، اور یہاں پر جمع متکلم کی بات ہو رہی ہے، یعنی کلام کرنے والے ایک سے زیادہ ہوں. جیسے یہاں مثال دی گئی ہے، عورتوں نے کہا ہم آتے ہیں. اب عورتیں کیا ہیں؟ یہ جمع متکلم ہے، یعنی عورتوں کو ہم جمع متکلم کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. اور ہم آتے ہیں، ہم کا صیغہ جو ہے وہ جمع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو فعل بھی جمع ہوگا. جیسے کہ آتے ہیں، آتے کیا ہیں؟ جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے فعل کے لیے، اور ہیں کیا ہے؟ وہ بھی جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. اس کے بعد رول ہے کہ اگر جملے میں بہت سی بے جان اشیاء کا ذکر ہو تو فعل ہمیشہ آخری اسم کے مطابق واحد جمع مذکر یا مؤنث ہوگا. جیسے کہ یہاں پر مثال دی گئی ہے، میز پر گلاس، چاقو اور پلیٹ رکھی ہو. یہاں پر آخری جو لفظ ہے وہ پلیٹ ہے. اگر دیکھا جائے تو فائل ہمارے یہاں پر ڈھیر سارے ہیں، میز، گلاس، چاقو اور پلیٹ، یہ تمام دیکھا جائے تو فائل ہی ہیں، لیکن آخر میں لفظ استعمال ہے پلیٹ. پلیٹ جو ہے وہ مؤنث کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، اس لیے یہاں پر فعل جو ہے وہ رکھنا ہے، تو یہاں پر رکھی کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی پلیٹ کے مطابق اس کو استعمال کیا گیا ہے. پلیٹ مؤنث ہے، اسی لیے رکھی بھی مؤنث کے طور پر، یعنی اس کا فعل بھی مؤنث کے طور پر استعمال ہوگا، مؤنث کے صیغے میں آئے گا. اگر فاعل اسم جمع ہو، یعنی بہت سی چیزیں مل کر ایک فاعل ظاہر کریں تو فعل واحد ہوگا. جیسے کہ اسم جمع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظ ایک ہی ہو لیکن اس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں کوئی چیز ہے. جیسے کہ فوج ہے، فوج اب ایک شخص کی فوج نہیں ہوتی بلکہ فوج میں ہزاروں لاکھوں لوگ شامل ہوتے ہیں، تو اس کو ہم اسم جمع کہتے ہیں. تو بہت سی چیزیں جب مل کر ایک فاعل کو ظاہر کریں گے تو پھر بھی فعل کیا ہوگا؟ وہ واحد ہی آئے گا. جیسے فوج آ گئی، تو آنا کیا ہے؟ آنا یہاں پر اس کا فعل ہے، تو گئی آخر میں مؤنث کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، یعنی فوج کو مؤنث کے طور پر لیا جا رہا ہے. فوج آ گئی. اس طرح جماعت کھڑی ہو گئی. جماعت کیا ہے؟ حالانکہ دیکھا جائے تو جماعت میں بھی بہت ساری لوگ شامل ہوتے ہیں، تو تب جماعت بنتی ہے. اس طرح کھڑی تھی، تو یہ بھی مؤنث کے طور پر اس کو بھی لیا گیا ہے. اگر جملے میں بہت سی اشیاء کے بعد لفظ سب آ جائے تو فعل ہمیشہ آخری اسم کے مطابق ہوگا. جیسے اس کا گھر، مال، اسباب اور دکانیں سب بک گئیں. یہاں پر تمام بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی کہ گھر، مال، اسباب اور دکانیں، یہ تمام چیزوں کا جب ذکر آ رہا ہے تو آخر میں گئیں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی فعل جو ہے وہ جمع کے صیغے میں آ رہا ہے. اسی طرح اگر جملے میں بہت سی اشیاء کے بعد لفظ سب کچھ آ جائے تو فعل ہمیشہ واحد اور مذکر ہوگا. جیسے کہ یہاں پہ وہی اوپر والا جملہ دہرایا گیا ہے کہ گھر، مال، اسباب، دکانیں سب کچھ بک گیا. اب سب کچھ کا لفظ آ گیا ہے تو یہاں پر بک گیا کا لفظ ہے، یعنی آخر میں مذکر استعمال کیا گیا ہے، واحد مذکر. مفعول اگر واحد جمع مذکر یا مؤنث ہو تو فعل بھی اس کے مطابق آئے گا. جیسے میں نے روٹی کھائی. مفعول میں نے آپ کو بتایا کہ مفعول جس چیز پر کام کیا جا رہا ہو اسے ہم مفعول کہتے ہیں. اب میں واحد ہے، تو روٹی جو ہے یہ ہمارا مفعول ہے. روٹی کو مؤنث کے طور پر لیا گیا ہے اور آخر میں کھائی اس کا فعل ہے. کھائی جو ہے وہ مؤنث کے مطابق مؤنث کے صیغے میں آ رہا ہے. اگر جملے میں فاعل کے ساتھ کو آئے تو فعل فاعل کے مطابق آئے گا. جیسے کہ اسلم کو روٹی کھانا پڑی. فاعل کیا ہے؟ اسلم ہے، تو اس کے ساتھ فاعل کے ساتھ کو لگا دیا گیا ہے، تو فعل جو ہے کھانا پڑی. کھانا پڑی کیا ہے؟ یعنی اس کے فاعل کے مطابق اس کا فعل لگایا جا رہا ہے، اور مفعول کے مطابق. اب مفعول کیا ہے؟ روٹی ہے، تو آخر میں جو امدادی فعل ہے وہ مؤنث کے طور پر آ رہا ہے. روٹی بھی مؤنث اور پڑی بھی مؤنث. اسلم فاعل واحد تھا، اس کا جو فعل تھا کھانا وہ بھی مذکر کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. اس کے بعد جو اس کا اصول ہے وہ یہ ہوگا کہ صفت کا استعمال بھی فاعل اور مفعول کے مطابق ہوتا ہے. یہاں پر صفت میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کسی خوبی یا خامی کو صفت کہتے ہیں. تو یہاں پر ایک مثال دی گئی ہے کہ یہاں کا پہاڑ اونچا ہے. اگر دیکھا جائے تو کا لفظ استعمال کر کے یہاں پر واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. اسی طرح کا کے مطابق ہم اونچا یعنی کہ ایک ہی پہاڑ کا ذکر ہو رہا ہے اور آخر میں ہے یعنی واحد کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. دوسرا جملہ ہے یہاں کے پہاڑ اونچے ہیں. جہاں کے کا لفظ جو ہے وہ جمع کو ظاہر کر رہا ہے. پہاڑ وہی پہاڑ واحد کے طور پر ہی استعمال ہوا ہے، لیکن اونچے کا لفظ یعنی جو صفت ہے اس کی اس کو ہم جمع کے مطابق کریں گے، یعنی
اونچے ہیں، آخر میں بھی ہیں لگا کر جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے اخبارات، رسائل اور کتابوں کے ناموں کے ساتھ بھی فعل واحد آتا ہے۔ یہاں پر جو بھی اخبارات، رسائل یا کتابوں کے نام لیے جائیں ان کے ساتھ ہم واحد ہی استعمال کریں گے، جیسے کہ اخبار جہاں آ گیا، اخبار کا نام ہے اخبار جہاں آ گیا، اس کا اصل فعل ہے اور گیا اس کا امدادی فعل ہوگا، تو تمام کو واحد کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ مکاتب غالب آ گئی، مکاتب غالب ایک کتاب کا نام ہے، آ گئی یہ کتاب ہے، تو آنا کیا ہے، اس کا اصل فعل ہے اور گئی اس کا امدادی فعل ہوگا۔ یہاں پر کیونکہ یہ کتب ہے، کتاب ہے ایک، تو اس لیے یہ مؤنث کے طور پر لی گئی ہے، یہاں پر گئی کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے جو کہ مؤنث ہے۔ اسٹوڈنٹس، میں نے آپ کو جو اصول بتائے مطابقت کے کہ آپ نے جب بھی جو بھی جملہ آپ بنائیں یا جو بھی جملہ آپ لکھنے لگیں تو اس میں فعل، فاعل، مفعول، صفت، موصوف یا واحد، جمع، مذکر، مؤنث ان سب کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہم نے امدادی فعل کے بارے میں بھی پڑھا۔ میں آپ کو دوبارہ اس کی تعریف بھی بتا دیتی ہوں کہ جب کسی جملے میں دو فعل اکٹھے آ جائیں تو پہلا فعل اصل فعل ہوتا ہے اور یہ اپنے اصل معنی میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ اس کے بعد جو بھی آنے والا فعل ہوتا ہے وہ اصل مفہوم میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اصل فعل کے مفہوم کو مکمل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ تو یہ دوسرا فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل، یہ امدادی فعل کہلاتا ہے۔ یہاں پر مختلف امدادی فعل دیے گئے ہیں، آپ نے ان تمام افعال کو اپنے اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ جب ہم کسی فعل کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ فوراً امدادی فعل استعمال کر دیا جاتا ہے، فعل، اصل فعل اور امدادی فعل کے درمیان میں کوئی اور لفظ نہیں آتا، جیسے کہ یہاں پر آنا ایک مصدر ہے اور اس کا جو جملہ بنایا گیا ہے وہ میں اخبار رکھ آیا۔ اب آنا کو آیا بنا دیا گیا، آنا کو آیا لکھا گیا، جملے میں جب استعمال کیا گیا تو آیا لکھا گیا۔ یہاں پر رکھنا اصل فعل ہوگا اور آیا یہ اس کا امدادی فعل ہے۔ اسی طرح ہے جانا، بار، ہار ٹوٹتے ہی موتی بکھر گئے۔ اب بکھر جانا یا بکھر گئے ایک ہی بات ہے، لیکن یہاں پر مصدر جانا کا استعمال کیا گیا ہے، لیکن جملے میں جب ہم نے اس کو استعمال کیا تو وہ گئے کا لفظ استعمال ہو گیا۔ تو یہاں پر اگر دیکھا جائے تو بکھر یہ اصل اس کا فعل ہوگا، لیکن گئے کیا ہوں گے، یہ اس کا امدادی فعل ہوگا۔ اسی طرح لینا ہے، دوائی کھا لو۔ اب لینا یہاں پر مصدر ہے کیونکہ اس کے آخر میں نون الف نا آ رہا ہے، لیکن جب ہم اس کو جملے میں استعمال کریں گے تو یہ آ جائے گا کھا لو۔ کھا اس کا اصل فعل ہوگا اور لو یعنی لینا جو ہے یہ اس کا امدادی فعل ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہاں پر مختلف جو ہیں وہ آپ کے سامنے مصادر دیے گئے ہیں، آپ نے ان تمام مصادر کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے، یہی آپ کی ایکٹیویٹی ہوگی۔ اور اس کے بعد ایک بات کا خیال رکھیے کہ جب آپ کا جب ٹیسٹ آئے گا، جو آپ کا پیپر ہوگا، اس میں مختلف آپ کے سامنے جملے دیے ہوئے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ MCQ میں آپ سے کویسچن پوچھ لیا جائے، تو آپ نے اس میں صرف ان فعل کی مفعول کے ساتھ یا فاعل کے ساتھ جو مطابقت ہے اس کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے صحیح جملے کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ تمام اصول اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو جب جملہ سلیکٹ کرنا ہو تو آپ کو مشکل پیش نہ آئے، کیونکہ یہ اصول بہت ہی آسان ہیں اور بہت تھوڑے سے دیے گئے ہیں، لیکن جب آپ ان کو اچھی طرح سے سمجھ لیں گے تو یہ کویسچن آپ کے لیے حل کرنا بہت آسان ہوگا۔